बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने चैनल मानो या ना मानो के साथ आपके खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ। आज 29 मई है। ईद के बाद ये पहला मुकम्मल अखबार छपा और इस मुकम्मल अखबार में मुझे देखने को दो ख़बरें अहम मिली जिन्हें कि मैंने सोचा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। पहली ख़बर तो है चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब का एकदम दोबारा मीडिया पे आना और मीडिया पे आके वही राग अलापना जो कि वो पिछले 2 साल से अलाप रहे हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब फरमाते हैं कि हम अदालत में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं कि नैब के केसेस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। वो अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि नैब ने अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला किया। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में शरीफ ख़ानदान, लीगी रहनुमाओं, जरदारी व दिगर के ख़िलाफ़ जारी तहक़ीक़ात का जायज़ा लिया गया। चेयरमैन नैब ने यह भी कहा, इसके बाद चेयरमैन नैब कहते हैं कि कौमी इदारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं, धमकियों की परवाह किए बगैर फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। मेगा करप्शन केसेस से मुतालिक इजलास में चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को ब्रीफ किया गया है, क्योंकि इससे पहले तो जस्टिस साहब को ब्रीफ नहीं किया जाता था। एनी नैब की जानिब से एलामी में बताया गया कि इजलास में शरीफ ख़ानदान, शाहिद खाकान अब्बासी, फवाद हसन फवाद, आसिफ जरदारी, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद और दिगर के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात पर ब्रीफिंग दी गई। फिर आगे चल के एलामिया में लिखते हैं, इजलास में हमज़ा शाहबाज, सलमान शाहबाज, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, एहसन इकबाल, मुफ्ता इस्माइल, इमरानुल हक और दिगर, उसके बाद कैप्टन सफदर, महताब अब्बासी, अकरम दुरानी और दिगर के ख़िलाफ़ अब तक की कार्रवाई का जायज़ा लिया गया। औरों का तो मुझे नहीं पता, सलमान शाहबाज भी बाहर हैं, हुसैन नवाज़ भी बाहर हैं और हसन नवाज़ भी बाहर हैं। चेयरमैन ने क्या ही अच्छा होता ये बता देते कि इनके ख़िलाफ़ हमने क्या एक्शन लिया, हमारे में कितनी हिम्मत है कि हम इन्हें बाहर से बुला सकते हैं। चेयरमैन नैब साहब आप ज़रा इसका भी जवाब दें। आप आगे चल के लिखते हैं, ऑफशोर कंपनीज़ में सैफुल्लाह बिरादरान, अलीम खान और दिगर के ख़िलाफ़ अब तक की सूरत हाल का जायज़ा लिया। सूरत हाल का जायज़ा तो चेयरमैन नैब साहब आप 2 साल 7 महीने 21 दिन से ले रहे हैं। मेरा ख्याल है आप ले ही जायज़ा रहे हैं, और जायज़ा आप इसलिए ले रहे हैं कि आप 4 साल की म्यारे मुद्दत पे आए हैं। 2 साल 7 माह 21 दिन आप गुजार चुके हैं और 1 साल 4 माह 9 दिन आपके पास रह गए हैं। यानी अगर हम इसे देखें तो आप अपनी जॉब का 66% हिस्सा, टेन्योर का 66% हिस्सा पूरा कर चुके हैं, और 66% हिस्से में जो आपने तीर मारे हैं वो सबके सामने हैं। अच्छा, तो ये, और उसके बाद कहते हैं यहाँ पे जी तहकीकात और मुल्ज़ाम से अब तक कौम की लूटी रकूम की वापसी और कौमी ख़जाने में जमा करवाने का जायज़ा लिया। अच्छा, रकम जमा कराई है? ज़रा आप बताएंगे आसिफ जरदारी से आपने कितनी जमा कराई, नवाज शरीफ से कितनी जमा कराई, शहबाज शरीफ से कितनी जमा कराई, मलिक रियाज से आपने कितनी जमा कराई रकम लेकर, खाकान अब्बासी का बता दें, अलीम खान का बता दें। ये वो लोग हैं जिन्हें आप पकड़ते रहते हैं, गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं, वो चंद दिन अंदर रहते हैं, आराम करते हैं और फिर वो बाहर निकल आते हैं और आप कहते हैं अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। बड़ी खुशी हुई आपने कहा कि जमा कराने की रफ्तार का तायन किया गया। फिर आप लिखते हैं, इसके बाद आप आगे चल के लिखते हैं कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट्स की दरखास्तों पर अब तक की सूरत हाल का जायज़ा लिया। खैबर बैंक, पेशावर इंजीनियर
امیر مقام کیپٹن صفدر، سردار مہتاب عباسی، اکرم درانی اور دیگر کے خلاف اب تک کی کارروائی پہ بریفنگ دی گئی. یعنی اب بریفنگ ہی چل رہی ہے کہ بریفنگ بھی دی جاتی ہیں. اور ایک یہ کہا کہ ہاں، گندم اور شوگر سکینڈل کی تحقیقات، خصوصاً سندھ میں گندم کی چوری اور خرد برد کے مقدمات میں 10 ارب روپے کی ریکوری. کھچی کینال گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی 435 آف شور کمپنیوں میں سیف اللہ برادران، علیم خان اور دیگر کے خلاف اب تک کی کارروائی مختلف ملکوں میں بھیجی گئی. یعنی اب تو آپ بہت ہی تیز جا رہے ہیں. کارروائی بھیج رہے ہیں 66% ملازمت انجوائے کرنے کے بعد، تو باقی 33% میں کیا آپ خاک مسلمان ہوں گے؟ جاوید اقبال صاحب کیوں قوم کو پاگل بنا رہے ہیں؟ آپ قوم کو پاگل بنانا چھوڑ دیں، یہ آپ کے بس کا نہیں ہے. آپ جن پہیوں پہ جنہوں نے پہیے لگا کے آپ کو بھیجا ہے، آپ ان کے پاس جا کے ملازمت کر لیں. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ تو تھی پہلی خبر کہ چیئرمین نیب صاحب تیز ہو گئے ہیں. اب ایک دوسری خبر بھی آئی ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور کے آغا کے خلاف دائر صدارتی ریفرنس کی سماعت منگل 2 جون کو ہوگی. جی ہاں، جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سماعت 2 جون کو ہوگی. اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا نمائندہ بتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس کے آغا کے خلاف پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کی جانب سے اثاثے اور جائیداد چھپانے سے متعلق صدارتی ریفرنس کے خلاف دائر کی آئینی درخواست 2 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دی، اور اس سماعت کے لیے 10 ججز پر مشتمل فل بینچ ریفرنس کورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے. یاد رہے کہ اس سے قبل 24 فروری، یہ وہ بتا رہے ہیں کہ 24 فروری کو یہ سماعت کیوں ملتوی ہوئی تھی. سپریم کورٹ یہ بتا رہا ہے، بعد میں سپریم کورٹ کو دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یاد رہے کہ 24 فروری 2020 کو ہونے والی سماعت کے دوران نئے مقرر ہونے والے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے اس مقدمے میں وفاق کی جانب سے پیش ہونے سے معذرت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ میں اس سے قبل اس مقدمے کے حوالے سے اپنی رائے دے چکا ہوں. کیا ایماندار آدمی ہے بھائی، یہ مل جائے تو اس کا تو ماتھا چوم لینا چاہیے. جس کے بعد میرا پیش ہونا مناسب نہیں. میں ذاتی طور پر اس کیس میں وفاق کی نمائندگی نہیں کر سکتا. جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے معذرت کے بعد عدالت کی نظر میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری عامر خان ہی سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. انہوں نے کہا کہ عدالت میں عامر رحمان کو تیاری کے لیے مناسب وقت دینے کو تیار ہیں، جس کے بعد کیس کی مزید سماعت اس حکم کے ساتھ 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی کہ اگر آئندہ سماعت تک وفاق کا نیا وکیل تیاری کے ساتھ عدالت میں پیش نہ ہوا تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان ہی دلائل دیں گے. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ 24 فروری کو یہ کارروائی ملتوی کی گئی تھی کیونکہ ایک اٹارنی جنرل نے آنے سے انکار کر دیا تھا کہ جی میں اس پہ پہلے اپنا اظہار خیال کر چکا ہوں، لہذا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے. پر میرا سوال یہ ہے کہ 24 فروری سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں مزید سماعت 3 ہفتے، اگر 24 فروری سے 3 ہفتے لیں تو یہ سماعت مارچ میں ہونی چاہیے تھی. مارچ میں سماعت کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے بارے میں عدلیہ خاموش ہے. مارچ کی سماعت کی کوئی تو وجہ ہوگی کہ جو سماعت مارچ کے آخر میں ہونی تھی وہ 2 جون کو کیوں ہو رہی ہے. کیا اس کے بارے میں کوئی جواب دے گا؟
عدلیہ جواب دے گی یا کوئی بھی یوٹیوبر اور اینکر پرسن اس بارے میں مجھے گائیڈ کر سکیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ خبر میری نظر سے نہ گزری ہو۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ اب ہوا کیا، اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں ایک تبدیلی آئی کہ جو 2 جون کو ہوگا اس کے لیے جسٹس فائز عیسیٰ نے شہزاد اکبر پہ 15 سوالات کر دیے، اٹھا دیے۔ شہزاد اکبر سے متعلق 15 سوالات اٹھا دیے۔ اب 15 سوالات شہزاد اکبر کے بارے میں جو اٹھائے ہیں وہ بھی بڑے مزے کا خون ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس کے خلاف صدارتی ریفرنس کے معاملے میں جسٹس فائز عیسیٰ نے گزشتہ روز، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ خبر 29 مئی 2020 کی ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، گزشتہ روز عدالت عظمیٰ میں ایک اور جواب جمع کرا دیا جس پہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہزاد اکبر مرزا سے متعلق 15 سوالات اٹھائے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے جمع کرائے گئے جواب میں جو سوالات اٹھائے ہیں ان میں کہا کہ شہزاد اکبر کو کس نے ملازمت پہ رکھا۔ بہت زبردست سوال ہے جسٹس صاحب، بہت زبردست سوال ہے۔ ایسا سوال کوئی عقل مند ہی کر سکتا ہے اور آپ تو بہت ہی عقل مند ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ایسٹس ریکوری یونٹ کے چیئرمین کے عہدے کا اشتہار دیا گیا تھا؟ کیا اثاثہ ریکوری کے چیئرمین کے لیے درخواستیں طلب کی گئی تھی؟ یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں، شاید یہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں، اور اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر کا ثوابدیدی حق ہوتا ہے کہ وہ کسے رکھے۔ یہ بات میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں۔ پھر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اور سوال کیا کہ کیا شہزاد اکبر کا انتخاب فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوا؟ ان 3-4 سوال کے جواب منفی میں ہیں تو کیسے ملازمت پہ رکھا گیا؟ اگر ان 3-4 سوالوں کے جواب جو کہ میں نے کیے ہیں منفی میں ہیں تو کیسے رکھا گیا؟ یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے قانونی نقطہ اٹھایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ صاحب لکھتے ہیں کہ شہزاد اکبر کی ملازمت کی شرائط اور ضوابط کیا ہے؟ کیا شہزاد اکبر پاکستانی ہیں، غیر ملکی ہیں یا دوہری شہریت رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے سارے دوہری شہریت کے لوگ نکال دیے۔ ایک رولنگ آ چکی ہے، میرا خیال ہے آپ بھی دیکھ لیجئے کہ اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر کے لیے کسی آدمی کو بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے زلفی بخاری کے کیس میں رولنگ آئی تھی، مجھے اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ یاد نہیں ہے تو ورنہ میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ اثاثہ ریکوری یونٹ قانونی نہ ہونے پر خرچ کی جانے والی رقم عوام کے پیسے کی چوری ہے۔ شہزاد اکبر نے سپریم کورٹ کے جج اور اہل خانہ کے بارے میں معلومات غیر قانونی طور پہ جمع کی جو کہ توہین عدالت ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو توہین عدالت کا بھی یاد ہے کہ توہین عدالت ہوتی ہے، تو لہٰذا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میرے بارے میں جج کے بارے میں معلومات اکٹھی کی ہیں وہ توہین عدالت ہے۔ اچھا، جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک اور سوال کیا کہ شہزاد اکبر نے اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں کچھ ظاہر کیوں نہیں کیا؟ شہزاد اکبر کا انکم ٹیکس اور ویلتھ ٹیکس اسٹیٹس کیا ہے؟ شہزاد اکبر نے کب اپنے انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرانا شروع کی ہے؟ جسٹس صاحب جب آپ جسٹس تھے، ایکٹیو جسٹس، تو یہ چیزیں آپ اس وقت منگوا سکتے تھے، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا کہ توپو کرو خواب آپ کی طرف بھی ہوگا، ایمانداری پہ آپ کی بھی سوال اٹھیں گے، اور جو اٹھیں وہ غلط نہیں اٹھے۔ دھواں تھا تو آگ لگی ہے۔ آگے چلیں، انہوں نے کہا، سوال کیا کہ شہزاد اکبر نے اپنی جائیداد، اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتایا؟ شہزاد اکبر نے اپنی بیوی اور بچے کے نام کیوں نہیں ظاہر کیے؟ شہزاد اکبر مرزا کی بیوی اور بچے کس ملک کی شہریت رکھتے ہیں؟ ویلڈ سوال ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے مزید پوچھا تھا کہ کیا شہزاد اکبر کی بیوی اور بچوں کی جائیدادیں پاکستان میں ہیں
یا بیرون ملک میں کیا شہزادہ اکبر نے اپنی بیوی اور بچوں کی جائیدادیں اپنے گوشواروں میں ظاہر کی؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اس وقت تک شہزادہ اکبر مرزا کا عہدہ اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہے، اور میرا خیال ہے اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر سے جائیداد کی تفاصیل نہیں مانگی گئیں، لیکن ابھی شوگر سکینڈل کے بعد عمران خان نے اپنے تمام اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھی اپنے گوشوارے داخل کریں، یہ آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں جسٹس فائز عیسیٰ کا سوال یہ بھی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا جواب میں یہ بھی کہنا کہ عدالتی توہین کے پیچھے سابق اٹارنی جنرل منصور علی خان، وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اور شہزادہ اکبر مرزا کی تکون ہے۔ میرا صرف ایک سوال ہے آپ سے، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ان تینوں کی جو آپ نے تکون بنائی ہے توہین عدالت، یہ توہین عدالت کس طرح کی تھی؟ سوال آپ بھی وہی کر رہے ہیں کہ اگر میں نے بے ایمانی کی ہے، یوسف رضا گیلانی کے بقول اگر میں نے بے ایمانی کی ہے تو تم ثابت کرو، اگر زرداری نے بے ایمانی کی ہے تو تم ثابت کرو، اگر نواز شریف نے بے ایمانی کی ہے تو تم ثابت۔ او بھائی بات یہ ہے اثاثے آپ نے ظاہر کرنے ہیں، سوال آپ سے ہو رہا ہے اور جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ آپ دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھا کے آپ سوالات نہیں کر سکتے، اور اگر یہ سوال ہوں گے بھی تو یہ فل بینچ کے دائرہ کار میں آتے ہیں، آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ آپ 2 جون کو پیش ہو کے اپنا کیس لڑیں، آپ پورے پاکستان کا کیس لڑ کے پورے کیس کو اپنے جھوٹ اور غبن کے ساتھ مکس نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب کیا ہے تو بہت اچھا، آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کالم میں اپنا کمنٹ دیں، لیکن پلیز آپ کا کمنٹ پروقار اور موضوع ہونا چاہیے، آپ کے خیالات موضوع ہونے چاہیے۔ میں حت المقدور آپ کے سوالات کا جواب اپنے کسی پروگرام میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔